रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। करीब तशरीफ ले आए, मजमे के साथ मिलकर जुड़कर बैठ जाए, इंशाअल्लाह बयान होगा। यह आखिरी बयान है हमारे इज्तिमा का। इस बयान के बाद दुआ से कबल जमातों की हिदायत होगी, जो वापस जा रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू होगी। तशरीफ ले आए, इस वक्त अपने तमाम कामों को मौकूफ फरमा दें और मजमे के साथ आके मिल जाएं। जो मिंबर के सामने मजमा है वो तो जुड़ चुका है, अब इंतहाई आगे आने की कोशिश ना फरमाए, जहाँ जगह है वहीं बैठ जाए। सुबह का वक्त बड़ा कीमती वक्त होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत नाज़िल फरमा। इस सुबह का वक्त इंतहाई कीमती वक्त है। इंतहाई तवज्जो से सभी की खिदमत में दरख्वास्त है कि इंतहाई तवज्जो से बयान को सुने, और जिन साथियों के नाम अभी तक जमातों में नहीं जोड़े गए, इस बयान के बाद अपने इलाके में जमातों के साथ जुड़ जाए और उनकी भी जमातों में उनका भी जमातों में नाम आ जाए और तश्कील हो जाए। करीब तशरीफ ले आए, खामोशी इख्तियार फरमा लें। सारे मजमे से दरख्वास्त है, खामोशी इख्तियार कर लें, और ये जो मोबाइल है इसको अपनी जेब में रख लीजिए। खामोशी इख्तियार फरमा लें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, हमारा और आपका ये इज्तिमा एक मेहनत के लिए है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से इस मेहनत के बारे में तफसील से बात आ रही है कि मेहनत का मकसद क्या है और मेहनत क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक है, सारी मखलूक़ात का खालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, सारी मखलूक़ात का मालिक है, सारी मखलूक़ात पर अल्लाह का कब्ज़ा है, कोई मखलूक अल्लाह के कब्ज़े से बाहर नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब है, सारी मखलूक़ात का रब है, बहुत बड़ा रब है। और रब वो है जो तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। सारी मखलूक़ात उस अल्लाह की मोहताज है, हम और आप सारे के सारे उस अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतहाई मेहरबान है, हमारा सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा खैरख्वाह अल्लाह है। अल्लाह से बढ़कर के हमारा कोई खैरख्वाह नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया है। इस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना खलीफा बनाया है, इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इस इंसान को अपने लिए पैदा फरमाया है। ये इंसान अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का दरबारी है, अल्लाह का हमनशीन है, अल्लाह का मेहमान है। इस इंसान को अल्लाह हमेशा अपने पास रखेगा, इसको कभी ख़त्म नहीं करेगा। ये इंसान अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार में इसकी बहुत बड़ी ऊंची कद्र व कीमत है। इस इंसान को पैदा करके अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़ा करम फरमाया, एहसान फरमाया
اور مخلوقات کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، ہواؤں کو، پانی کو، سمندروں کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ یہ مخدوم الخلائق ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کو ہمیشہ اللہ اپنے پاس رکھے گا۔ اللہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس انسان کو بھی اللہ اپنے پاس رکھے گا۔ اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دربار سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام انسانی ضرورت ہے، یہ زندگی کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے دربار سے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھیجا ہے۔ دینی زندگی ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی، اگر دینی زندگی نہیں ہوگی تو دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ہوں گی، اور ان مصیبتوں کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ دین کسی نبی نے بھی اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ تو ایک پاکیزہ زندگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کے لیے اپنے دربار سے بھیجا ہے، جس میں اس کی تمام ضرورتوں کا حل رکھا ہے، تمام مصیبتوں سے حفاظت رکھی ہے۔ چونکہ اس انسان کو اللہ پاک ہمیشہ رکھے گا تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں یہ اللہ کا محتاج ہے، مرنے کے بعد اللہ کا محتاج ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے۔ برزخ کی زندگی ہے، قیامت کے حالات ہے، حشر کے حالات ہے، پلسرات ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار اور نعمتوں کا سلسلہ ہے، لمبی چوڑی نعمتوں کا سلسلہ ہے۔ تو اس انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ یہ دینی زندگی ہماری ضرورت ہے۔ اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مختار کل تو بنایا نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ اختیار دیا ہے، مجبور محض بھی نہیں بنایا ہے۔ اس انسان کو دین پر چلنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر دین پر چلنا چاہو گے تو اللہ کا خلیفہ ہے، اگر یہ دین پر چلنا چاہے تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا درباری ہے۔ اگر یہ انکار کرے گا، دین پر چلنا نہیں چاہتا، تو اللہ اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالے گا، اس کو زبردستی نہیں کرے گا، اس کو کھینچے گا نہیں۔ البتہ ضرور ہے کہ پھر اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت انسان کی نہیں رہے گی، اس کا نام انسانیت کی فہرست سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ نکال لیتا ہے۔ پھر اللہ کے دربار میں یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت کتے کی بھی نہیں ہے، خنزیر کی بھی نہیں ہے، ایک ناپاک کیڑے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ پھر تو یہ خاشاک ہے، اور خاشاک جلانے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کو اس سے بھڑکایا جائے گا، اس لیے کہ اس سے نافرمانی کی۔ چونکہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ کے زبردست غیبی نظام ہے جو ملائکہ کے ذریعے سے اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ تکوینی احکامات اللہ کے دربار سے ملائکہ کو وصول ہوتے ہیں، اور ملائکہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ سورج پر ملائکہ مقرر ہے، چاند پر ملائکہ مقرر ہے، دن رات کے نظام پر ملائکہ مقرر ہے، اور ہواؤں پر ملائکہ مقرر ہے۔ اسی طرح روزی پہنچانے پر، انسان کی حفاظت پر، اور اسی طرح جتنے بھی امور تکوینیہ ہے، اس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ کے دربار سے ان کو احکامات ملتے ہیں، اور فرشتے سو پورا کرتے ہیں۔ ایک زبردست غیبی نظام ہے جو ہم اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور ہمارے جتنے بھی یہ ظاہری نظام ہے اس باطنی نظام کے تابع ہے۔ سارا باطنی نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا، ظاہری نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، آنکھ دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کا امر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، ان فرشتوں کو جو اللہ نے تکوینی نظام پر مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن اس انسان کے سامنے جھکا دیا، سجدہ کرا دیا۔
جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو، حاملین عرش کو، کرام الکاتبین کو، جنت کا داروغہ، جہنم کا داروغہ، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو سجدہ کرا دیا. اس انسان کو اس کا مقام دکھایا کہ تو میرا خلیفہ ہے، میں نے اپنا غیبی نظام اور میں نے اپنا غیبی نظام، میں نے کائنات کا نظام تمہاری جھولی میں ڈال دیا. اگر تو خلافت کے مقام پر رہے گا تو میرا غیبی نظام تمہارے ساتھ چلتا رہے گا اور تجھے میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی. تو اس انسان کو پہلے دن یہ دکھا دیا. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ جو دینی زندگی ہے یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہے. اس پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کی غیبی مدد ساتھ ہوگی. اس لیے یہ دین ہماری ضرورت ہے. اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا تو فرمایا ہے، لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے کمزور پیدا فرمایا ہے. اشرف المخلوقات تو بنا دیا، خلیفہ بھی بنا دیا، اپنا خلیفہ بھی بنایا، لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے ضعیف بنایا ہے اور اس کو یعنی محتاج بنایا ہے. یہ بیوی کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، تاجر کا محتاج ہے، زارع کا محتاج ہے، حکمران کا محتاج ہے، رعایا کا محتاج ہے، ترکان کا محتاج ہے، گلکار کا محتاج ہے، درزی کا محتاج ہے. قدم قدم پر یہ محتاج ہے. ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کے تعلقات ہے. ان تعلقات کے لیے متوازن طریقے سے اللہ جل شانہ نے احکامات جاری فرمائے ہیں جن میں اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے. حکمران رعایا کا محتاج ہے. حکمران کی جو ضرورت و رعایا سے وابستہ ہے یہ اللہ نے رعایا کا دین بنایا ہے. رعایا حکمران کا محتاج ہے. رعایا کی جو ضرورتیں حکمران سے وابستہ ہے یہ اللہ نے حکمران کا دین بنایا ہے. والدین کی ضرورتیں اولاد سے وابستہ ہے یہ اللہ نے اولاد کے دین بنایا ہے. اولاد کی ضرورتیں والدین سے وابستہ ہے یہ اللہ نے والدین کے دین بنایا ہے. مالدار کی جو ضرورتیں غریبوں سے وابستہ ہے یہ اللہ نے غریبوں کا دین بنایا ہے. غریبوں کی جو ضرورتیں مالدار سے وابستہ ہے یہ اللہ نے مالدار کا دین بنایا ہے. تو جہاں جہاں ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے، پڑوسی سے واسطہ پڑتا ہے، تاجر سے واسطہ پڑتا ہے، زمیندار سے واسطہ پڑتا ہے، مزدور سے واسطہ پڑتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے احکامات کی تقسیم ایسے متوازن انداز سے فرمائی ہے کہ تمام ضرورتوں کا خیال نہ کر کے جب اللہ کی بنیاد پر اور آخرت کی بنیاد پر احکامات کو پورا کیا جائے گا تو اللہ جل شانہ پھر آسمانی نظام ان کے ساتھ چلائے گا. اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوگا. مالدار دن پر چلے گا تو غریب کے لیے رحمت ہے، غریب دن پر چلے گا مالدار کے لیے رحمت ہے. حکمران دن پر چلے گا رعایا کے لیے رحمت ہے، رعایا دن پر چلے گی حکمران کے لیے رحمت ہے. میرے محترم دوستو بزرگو، ایمان ہوگا تو امن ہوگا، اسلام ہوگا تو سلامتی ہوگی. یہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلامتی کے لیے بھیجا ہے، امن کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کی تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے بھیجا ہے اور اپنے دربار سے بھیجا ہے. جب انسانی زندگی میں دین ہوگا میرے محترم بھائی دوستو، پھر اللہ کا آسمانی نظام اس کے ساتھ چلے گا. آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، زمین کی برکتیں نازل ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبتوں کی بارش کرے گا. دنیا کا کوئی طاقت کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، محبت تو اللہ ڈالے گا. جب آسمانی نظام چلے گا میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمرانوں کو رحم دل بنائے گا، ہمدرد بنائے گا، خیر خواہ بنائے گا. حکمرانوں کے دل میں اللہ پاک ہمدردی ڈالے گا، خیر خواہی ڈالے گا. پھر وہ رعایا کے خیر خواہ ہوں گے، خود تکلیف اٹھائیں گے، رعایا کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کریں گے.
اور رعایا کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمرانوں کا روب ڈالے گا اور حکمرانوں کے لیے تابعداری ڈالے گا. رعایا کو اللہ فرمانبردار بنائے گا، تابعدار بنائے گا. حکمرانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمدرد اور خیر خواہ بنائے گا. پھر حکمران کا رعایا کا جوڑ ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی. رعایا حکمران سے محبت کرے گی اور حکمران رعایا سے محبت کرے گی. مالداروں کو اللہ سخی بنائے گا، مال اللہ پاک سخیوں کے حوالے کرے گا جو غریبوں پر خرچ کرے گا، ہمدرد خیر خواہ ہوں گے. اور غریبوں کو اللہ جل شانہ یعنی غریبوں کو اللہ جل شانہ غنی بنائے گا. مالدار کی طرف دیکھیں گے نہیں، مالدار کی مال کی طرف دیکھیں گے نہیں. 3 دن کا فاقہ برداشت کریں گے، کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھیں گے. اسی طرح جتنی بھی طبقات انسانی ہے سب کو ایک دوسرے کے ہمدرد بنائیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنائیں گے. محبت ڈالنے والا تو اللہ ہے، محبت نکالنے والا بھی اللہ ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، جب دینی زندگی وجود میں آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے دلوں کو محبتوں سے بھر دے گا. چاہے وہ حکمران ہو، چاہے رعایا ہو، چاہے والدین ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے زمیندار ہو، سب کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں اپنی ضرورتوں کو قربان کروں گا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے اور میں اللہ کا محتاج ہوں. ہمیشہ ہمیشہ میں اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. تو پھر وہ اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کو فائدے پہنچانے کے لیے لگائے گا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مزدور. تو انسانی زندگی پرامن رہے گی. آسمان سے برکتوں کی بارش ہوگی، محبتوں کی بارش ہوگی، اللہ راضی ہوگا. خوشیاں تو اللہ دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیوں کی بارش کرے گا، رحمتوں کی بارش کرے گا، محبتوں کی بارش کرے گا. اور انسانوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اور میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اگر انسان نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، دینی زندگی اختیار نہ کیا، اپنی مرضی پر چلنے لگا، تو اس کے گلے میں اللہ پاک رسی تو ڈالے گا نہیں. تو ایک تو اس کے نام انسانیت کے فہرست سے اللہ نکال دے گا، اور پھر جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا. محبتوں کو اللہ اٹھا لے گا، رحمتوں کو روک لے گا، برکتوں کو اٹھا لے گا. تو انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی. پھر لعنتوں کی زندگی وجود میں آئے گی، چھینا جھپٹی کی زندگی وجود میں آئے گی. جب انسان کے استعمال کی بنیاد مال ہو، آخرت نہ ہو، اللہ نہ ہو، اپنے آخرت کی زندگی نہ ہو، صرف مال ہی کو مقصد بنایا جائے گا، تو پھر چھینا جھپٹی ہوگی. چھینا جھپٹی میں کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو پیسہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے گا، جس طریقے سے بھی ہو پیسہ حاصل ہو جائے. باپ سے بھی چھینے گا، بیٹے سے بھی چھینے گا، بھائی سے بھی چھینے گا، تاجر بھی چھینے گا، ڈاکٹر بھی چھینے گا، انجینئر بھی چھینے گا، حکمران بھی چھینے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ چھینا جھپٹی کی زندگی ہوگی، ایک دوسرے سے بیزاری ہوگی. پھر اللہ کا آسمانی نظام پھر خلاف چلے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبتوں کو اٹھا لے گا، پھر نفرتوں کی بارش ہوگی. پھر جہنم کی زندگی وجود میں آئے گی. جہنم کی زندگی لعنتوں کی زندگی ہے. ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، ایک دوسرے سے چھینیں گے، محبتیں نہیں ہوں گی. پھر تو لعنتوں کی زندگی وجود میں آئے گی. مالدار کا جذبہ ہوگا کہ غریبوں کا خون چوس لو. حکمران کا جذبہ ہوگا رعایا کا خون چوس لو. رعایا کا جذبہ بغاوت کا ہوگا، نافرمانی کا ہوگا. غریبوں کا جذبہ ہوگا مالداروں کا پیٹ پھاڑو، ساری دولت نکالو. اور مالداروں کا جذبہ ہوگا کہ اپنا مال کتوں کے لڑائیوں پر لاکھوں لگاؤ، غریب کو ایک نوالا مت دو. فاحشہ عورتوں کے ناچ گانوں پر لاکھوں لگاؤ، غریب کو کوئی نوالا مت دو.
ایک ایک عمارت پر کروڑوں اربوں لگاؤ، غریب کو کوئی نوالا مت دو۔ مالداروں کا جذبہ ہوگا غریبوں کو خون چوس لو، رعایا کا خون چوس لو، عیاشیوں پر لگا دو۔ رعایا کا جذبہ ہوگا قرآنوں کو اتار، ان کا پاؤں پکڑ کر کے نیچے اتار۔ میرے محترم بھائی بزرگو، جہنم میں لامنتوں کی زندگی ہے۔ جہنمی ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ غریب کہیں گے ان مالداروں کو ہمارے حوالے کرو، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیں۔ ہاں، غریب جذبے ہوں گے، یا اللہ ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے دو۔ اللہ پاک فرمائیں گے غم نہ کرو، دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا۔ تو پھر جہنم کی زندگی وجود میں آئے گی۔ میرے محترم بھائی بزرگو، دنیا کی کسی طاقت کے پاس اس زندگی کو اٹھانے کا، بدلنے کا کوئی کسی کا طاقت نہیں ہوگی، کسی کا اختیار نہیں ہوگا، کوئی زندگی کو بدل نہیں سکے گا جب تک انسان اپنی زندگی کو نہ بدلے۔ مرنے کے بعد قبر کی روشنی تو دین والے کو ملے گی، قبر کی راحت و آرام تو دین والے کو ملے گا، عرش کا سایہ تو دین والے کو ملے گا، حوض کوثر کا پانی تو دین والے کو ملے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دین والے کو ملے گا، قیامت کی گرمی سے، قیامت کی مصیبتوں سے دین والا بچے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے دین والا بچے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگو، پلازا یہیں رہ جائے گا، بیوی یہیں رہ جائے گی، بچے یہیں رہ جائیں گے، اولاد یہیں رہ جائے گا، ڈگری یہیں رہ جائے گی، جو کچھ کمایا ہے اکٹھا کیا ہے وہ سارا یہیں رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ تو قبر میں اعمال جائیں گے۔ جو دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ہے، دینی زندگی گزاری ہے، وہ دینی زندگی ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا درباری یہ انسان اس وقت بنے گا جب یہ دین کی زندگی گزارے۔ تو دین ہماری ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی بزرگو، جو دین کو مٹا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین چاہتے ہیں۔ اس محنت سے ہمارا مقصود دین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین وجود میں آئے۔ اور میرے محترم بھائی بزرگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں۔ اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ نے بندے کے ذمہ رکھا ہے، دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ زمین بنانا، بیج ڈالنا، پانی لگانا، رکھوالی کرنا، موسم کا لحاظ رکھنا، یہ اللہ نے بندے کے ذمہ رکھا ہے۔ اسباب کا یہ پہلا مرحلہ بندے کے ذمہ ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب بندہ بے بس ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دانے کو اگانا، بڑھانا، خوشے لگانا، دانے لگانا، پھل پھول لگانا، میوے لگانا، ہوائیں چلانا، سورج کی روشنی پہنچانا، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ لیکن کب کرے گا؟ جب بندہ پہلے مرحلے کو صحیح طریقے سے اختیار کرے گا، پھر اللہ جل شانہ اس کو غلے عطا کرے گا، پھل پھول عطا کرے گا، میوے عطا کرے گا، اور زمین سے غلے بھی ملیں گے، پھل پھول بھی ملیں گے، اور جان اس کی ضرورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، دنیا کو اللہ نے ذو الاسباب بنایا ہے۔ شادی بندے کے ذمہ ہے، اولاد اللہ دے گا۔ شادی پہلے کرے گا، پھر اللہ اولاد دے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ نبی کی محنت ہوگی، دین زندہ ہوگا۔ نبی کی محنت ٹوٹے گی، دینی زندگی خود بخود ختم ہوگی۔ پہلا انسان جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ نبی تھا۔ نبی کی محنت کے ساتھ اللہ نے دینی زندگی کو جوڑا ہے۔ دینی زندگی کب وجود میں آئے گی؟ جب نبی کی محنت ہوگی۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے
نبی کی محنت سے زندہ ہوا ہے. ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا نبی کی محنت سے زندہ ہوگا. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، نبی کی محنت کو اللہ نے دین کا سبب بنایا ہے. تو اس لیے اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب ہر امتی کے ذمہ وہ محنت ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے توفیل اس امت کو منتقل فرمایا ہے. اللہ کا سب سے بڑا قرب نبی کو حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا قرب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. نبی کی محنت کی اپنی ترتیب ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے اقامت دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جہد کو بیان فرمایا ہے. نبی آیا، نبی نے محنت کی. اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان لوگوں میں آئے ہیں، ان امتوں میں آئے ہیں جو دین نہیں چاہتے، دین سے بیزار ہیں، بالکل دین نہیں چاہتے، چاہے وہ کفار ہے چاہے وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دو جماعتیں آئی ہے. ایک جماعت وہ ہے جو کفار کے لیے آئی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے آئی ہے. دونوں جماعتیں آئی ہے اس حال میں کہ ان کی امتیں دین نہیں چاہتے. ہمیشہ نبی کی محنت کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کا نام تبلیغ ہے. دوسرا مرحلہ لوگوں کو دین سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا، اس کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے. اور یہ دونوں نبی کے ذمہ ہیں. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا اور نبی علیہ السلام کی نبوت جامع ہے، تو اس لیے ہر امتی کی ذمہ نبی علیہ السلام کی محنت ہے. تو ہر امتی کی ذمہ ساری دنیا کے کفار بھی ہے، ساری دنیا کے مسلمان بھی ہے. کفار کو کلمے پر تیار کرنا اور مسلمانوں کو دینی زندگی پر تیار کرنا، کلمے والی زندگی پر تیار کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. نبی آیا، نبی نے محنت کی. نبی کی محنت کے نتیجے میں لوگ دین پر آمادہ ہو گئے. جو آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، ان کو دین سکھایا، سمجھایا، بتایا. اللہ نے ہر نبی کو ایک مہلت دی ہے، ایک موقع دیا ہے، محنت کا موقع دیا. امت کو مہلت دی توبے کی، امت کو مہلت دی ہدایت کی قبولیت کی. کسی نبی کا لمبا دورانیہ لمبا تھا، کسی نبی کا دورانیہ مختصر تھا. جب دورانیہ پورا ہو گیا، اللہ کے دربار سے فیصلہ آیا. فیصلہ کیا آیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کو، نبی کا ساتھ دینے والوں کو کامیاب کر دیا، زمین کا وارث بنا دیا. اس کے مقابلے پر آنے والوں پر اپنے عذاب کا جھاڑو پھیر کر کے ان کو زمین سے ختم کر دیا، زمین کو پاک کر دیا. نبی اور نبی کے ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا کر کے دین کو قائم کر دیا. جب دین قائم ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے. محنت میں خلل پڑ گئی. جب محنت میں خلل پڑ گئی تو دین میں خلل پڑ گیا. آہستہ آہستہ امت گمراہ ہوتے ہوتے جا کر کے پھر کفر میں ڈوب گیا. اللہ نے پھر نبی بھیج دیا. تو ضابطہ یہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، نبی کی محنت کے بعد دین وجود میں آئے گا. جب دین وجود میں آئے گا تو پھر اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائے گا باطل کو ختم کرنے کا. نبی کا ساتھ دینے والوں کو، دین والوں کو زمین کا وارث بنائے گا. باطل تو ٹوٹے گا ضرب ربانی سے، ضرب انسانی سے کبھی نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. باطل تو اس وقت ٹوٹے گا جب دین والے اللہ کو ساتھ لیں. اللہ کو ساتھ لیں گے تو اللہ باطل کو توڑے گا. اور اللہ کو ساتھ نہ لیا
تو باطل کا توڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم تو باطل کے سامنے ایسے عاجز اور بے بس ہیں جیسے قریش مکہ ابرہہ کے لشکر کے سامنے بے بس تھے. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ ضابطہ بتایا ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا سنایا ہے، چاہے نوح علیہ السلام کا سنایا ہے، چاہے جس نبی کا بھی واقعہ سنایا ہے اس میں یہ ضابطہ سمجھایا کہ محنت ہوگی، نبی کی طرز کی محنت ہوگی اور خالص ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی تو اللہ دین کو زندہ کرے گا. جب خالص دین وجود میں آئے گا اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، اللہ باطل کو توڑ کے دکھائے گا. اور یہ ضابطہ قیامت تک ہے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، اب اس محنت کو اللہ نے منتقل کر دیا اس امت کو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا تمام انبیاء علیہ السلام کو، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے زمانے میں آیا تو نے اس کا اتباع کرنا ہے، پھر اس وقت تمہاری نبوت نہیں چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازمی ہوگا. اور پھر اس امت کا بھی تعارف کرایا کہ میرے محبوب کی امت ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے مناقب بیان کیے ہیں، اس کے صفات بیان کیے ہیں. اور یہ وہ امت ہوگی جو نبی علیہ السلام کی نیابت میں نبی کا کام کرے گی نیابتاً. تو میرے محترم بھائی دوستو، ختم نبوت کے طفیل ہر امتی اس محنت کا ذمہ دار ہے. ایک ہے دین کی خدمت کرنا، ایک ہے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ دین کی خدمت کرنا. میرے محترم بھائی دوستو کو اس میں بہت بڑا فرق ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. ختم نبوت ایک ایسا آئندہ عقیدہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذمہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. میرے محترم بھائی دوستو کو یہ تو سمجھنے کی چیز ہے. کلمہ پڑھنا فرض ہے، کلمہ سیکھنا بھی فرض ہے، کلمہ سمجھنا بھی فرض ہے. اور کلمے کے بارے میں پوچھ ہوگی، مطالبہ ہوگا، اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا. کلمہ پڑھنا فرض ہے، سیکھنا بھی فرض ہے، سمجھنا بھی فرض ہے. کلمے کا مطالبہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے مان کے چلوں گا. جب تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، تو میں تیری مان کے چلوں، میں تیری مان کے چلوں گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے، اور میرا یقین ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے دربار سے آیا ہے، تو نے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، میں تیری کیسے مان کے چلوں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے گا کہ میں کیسے تیری مان کے چلوں. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا. اور آخرت میں فیصلہ بھی اسی پر ہوگا، بندے کا عمل سامنے ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ سامنے ہوگا. اب بندے کے عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے کے سامنے اس کا موازنہ کیا جائے گا. جتنا اس کے مطابق ہوگا اس کے نمبر لگیں گے، جتنا اس کے خلاف ہوگا وہ نمبر کٹیں گے، اور اس پر اللہ کا فیصلہ ہوگا. کیا رہے گا اللہ کی قدرت. اللہ تو مختار ہے، ایک گناہ پر کسی کو پکڑے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ مختار ہے. ایک چھوٹی نیکی پر بخشش کر دے تو اس کو اختیار ہے. لیکن ضابطہ تو یہی ہے کہ عمل کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اب یہ تو پوچھ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اب نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنایا، اور نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء ماننا فرض ہے. نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء ماننا فرض ہے، اس کا سمجھنا بھی تو فرض ہے. دیکھو میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دین کا محتاج بنایا. دین کے بغیر اللہ نے فیصلہ کیا کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں دوں گا.
نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنا دیا. جب دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. دین کو جوڑ دیا نبی کی محنت کے ساتھ, کامیابی کو موقوف کر دیا دین پر, دین کو موقوف کر دیا نبی کی محنت پر, نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, اور نبوت کے دروازے کو بڑے زوردار طریقے سے بند کر دیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا وہ تو پکا بے ایمان بن گیا, پکا بے ایمان, پکا, سب کو وہ پکا بے ایمان ہے, سب کہو کہ وہ پکا بے ایمان ہے. جو نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے. اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے, وہ بھی پکا بے ایمان بن گیا. اچھا, اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب نبوت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا, اب 470 کروڑ انسانی آبادی کفر میں ڈوبی ہوئی ہے, کلمے سے محروم ہے اور کلمے کے محتاج ہے, وہ کس کے ذمہ ہے؟ 230 کروڑ مسلمان آبادی کلمے کی زندگی سے محروم ہے. اب کفار کو تو کہتے ہیں اسلام دکھاؤ, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. صحابہ کرام نے تو ایک زندہ دین پیش کیا, دعا مانگتے تھے فرشتے اترتے تھے, ہوائیں مسخر تھی, پانی مسخر تھا, آگ مسخر تھی, حیوانات مسخر تھے. کفار بھی جانتے تھے کہ ہاں اللہ ان کے ساتھ ہے. کفار کا تو مطالبہ ہے کہ اسلام دکھاؤ. ہم نے تو اپنے دین کو چار دیواری کے اندر بند کر دیا, مال والوں کا محتاج بنا دیا. ہماری منڈیاں, ہمارے کارخانے, ہماری کچہریاں, ہمارے دفتر, ہمارے تھانے, ہمارے اسپتال, وہ تو کفریہ بنیادوں پر چل رہی ہے. اب 470 کروڑ انسانی آبادی کہتے ہیں کہ اسلام دکھاؤ, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں اسلام دکھاؤ, تو کہاں دکھائیں گے؟ یہ ہمارا المیہ ہے. اسلام تو ہمارے ہاتھ سے نہیں, دینی زندگی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور 230 کروڑ مسلمان آبادی ہے, کلمے کی زندگی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب یہ کس کی ذمہ ہے؟ کیونکہ نبی کی محنت تو یہ ہے کہ جو بے عمل مسلمان ہیں ان کا عمل پہ تیار کرو, اور جو کفار ان کے سامنے کلمہ پیش کرو. نبی تو اس کے لیے آتا ہے. اب لوگوں کو دین کا محتاج بنایا, ساری دنیا کو دین کا محتاج بنا دیا, دین کو موقوف کر دیا نبی کی محنت پر, اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اس لیے میرے محترم بھائیو, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے چلہ لگایا کہ نہیں لگایا, اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 4 مہینے لگائے کہ نہیں لگائے. اللہ تو یہ پوچھے گا کہ 470 کروڑ انسانی آبادی جو کفر میں ڈوبی ہوئی تھی, اس کا اس دین میں حق ہے یا نہیں ہے. اب تو دین ہمارے پاس امانت ہے, ساری دنیا کے انسانوں میں اس میں حق ہے. اس حق کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اگر حق کو تسلیم کیا تو اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ اگر تسلیم نہیں کیا تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو, وہ ختم نبوت تو ایک ذمہ داری ہے, اللہ کی دربار سے یہ ایک اعزاز ہے. سب سے اونچا مقام نبی کا, نبوت سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا کام نبی کا, بڑے آدمی کو بڑا کام دیا جاتا ہے, بڑے آدمی کو بڑا کام دیا جاتا ہے. اللہ کے دربار میں سب سے اونچا عمل نبوت کا, نبوت کی ذمہ داری ہے, نبوت کا کام ہے. لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا, جو آمادہ ہو گئے ان کو سکھانا, سمجھانا, بتانا, چلانا, یہ ذمہ داری کا کام ہے. تو ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ کہ 700 کروڑ انسانی آبادی,
تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، اب یہ دین میرے ذمے ہے، 470 کروڑ انسانی آبادی میرے ذمے ہے، پورا دین میرے ذمے ہے، پورا عالم میرے ذمے ہے، آنے والی نسلیں میرے ذمے ہے۔ اب اس ذمہ داری کے احساس کا نام ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ایک دین کی خدمت کرنا، جو مسجد کا جھاڑو دے گا میرا محترم بھائی دوستو، اس کی بخشش یقینی ہے، لیکن دین زندہ نہیں ہوگا، باطل نہیں ٹوٹے گا۔ باطل تو اس میں سے ٹوٹے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا عمل وہ نیت اور عزم ہے کہ پورا دین میرے ذمہ ہے، پورا عالم میرے ذمہ ہے، آنے والی انسان میرے ذمہ ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، جب اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے گا، اب وہ سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے ترجیحات قائم کرے گا کہ پہلے مجھے کون سا عمل کرنا ہے، پہلے مجھے کس عمل میں لگنا ہے۔ دیکھو ایک مثال عرض کروں، ایک آدمی مقروض ہے، 5 کروڑ مقروض ہے۔ اب وہ مانتا ہے کہ بھی میں مقروض ہوں۔ جب وہ قرضہ مانتا ہے کہ میں مقروض ہوں، اب اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو وہ سوچے گا میں کیا کروں۔ کبھی مکان کے بارے میں سوچے گا مکان بیچوں، کبھی زمین کے بارے میں زمین کا ٹکڑا ہے اس کو بیچوں، کبھی سوچے گا کہ بھائی رشتہ داروں کے پاس جاؤں، ان کو کہوں کہ بھائی میں مصیبت زدہ ہوں، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو میری مدد کرو۔ کبھی کسی بڑے آدمی کے پاس جائے گا، سوچے گا کہ یار میں اس کو کہوں کہ قرض خواہ کو کہے کہ مجھے مہلت دے، تو اس کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اب 470 کروڑ انسانی آبادی کلمے سے محروم ہے، 230 کروڑ مسلمان کلمے کی زندگی سے محروم ہے، اب وہ میرے ذمہ ہے، ختم نبوت کے طفیل میرے ذمہ ہے، اس کے لیے میرے اندر کیا بے چینی آئی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کر سوچے، اگر اپنے ذمہ سمجھتا نہیں ہے تو کس کے ذمہ ہے۔ اب اس بڑی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر کے اب محنت کو سوچنا کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل کو سامنے رکھ کر کے جز میں لگو۔ اب ختم نبوت کی تفصیل، ختم نبوت کی وضاحت امت کے سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک ایک امتی کو سمجھانا پڑے گا کہ پورا دین ہمارے ذمہ ہے، پورا عالم ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہر امتی اسی لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے ترجیحات قائم کرے گا، اور ترجیحات فقہ ترجیحات کا علم ہے۔ جب ترجیحات بدل جاتی ہے تو گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے دین کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے، آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر کے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اس وقت مجھے کس عمل میں لگنا ہے، فرماتے تھے کہ یہ ہمارے نزدیک دین کی تعریف ہے۔ سب سے مقدم کون سا عمل ہے؟ اس لیے ذمہ داری کے ساتھ دین کی محنت میں لگنا، دین کے کام میں لگنا، اس ذمہ داری کا احساس کر کے، اس کا لحاظ رکھ کر کے کیا مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ترتیب بڑی آسان بتائی۔ 230 کروڑ مسلمان آبادی ہے، یہ کلمے کی زندگی سے محروم ہے۔ یہ مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء نہ مانے تو ان کا تو دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ چونکہ مسلمان ہے اور وہ اس ذمہ داری کو ایسا بھول گئے جیسے ہم بھول گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان ترتیب بتائی۔ کیا ترتیب بتائی؟ بھئی ایک ایک مسلمان کے پیچھے پھرو، اس مسلمان کو تیار کرو، تیار کر کے ذمہ داری سمجھاؤ، اور اس کو متعدی انداز سے محنت پہ لگا دو تاکہ وہ دوسروں کو تیار کرے۔ تو اس طرح ایک مسلمان پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے۔ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 10 ہوں گے، 10 سے 100 ہوں گے، 100 سے 1000 ہوں گے، 1000 سے لاکھوں بنیں گے۔ ایک مسلمان پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے،
ہر مسلمان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ چونکہ ذمہ داری کا احساس ہمارے ساتھ نہیں ہے، پوری ذمہ داری کا احساس ہم نے نہ کیا۔ جو آدمی دین کے جس مشغلے میں مشغول ہے اسی کو کافی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ جو دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس کو کافی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ کرنے سے معذور سمجھتا ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے اندر یہ استعداد ہے کہ پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی گلی میں پرچون کا دکان چلا رہا ہے، 45 سال ہو گئے، ایک دکان سے 2 نہیں ہوئے۔ اب اس کو کہو کہ بھی میرے بیٹا بے روزگار ہے، اس کو اپنی دکان پر لگا دو، کہتے ہیں میرا اپنا بیٹا دوسری جگہ روزگار کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی 80 ممالک میں تجارت چلا رہا ہے، اس کا 80 ممالک میں تجارت ہے، حالانکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ میں اس لیے مثال دی کہ ہر مسلمان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے، اب اس استعداد کو اپنے عزم کے مطابق استعمال کرے گا۔ جب اس نے پورے دین کا عزم نہیں کیا، پوری ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، پوری دین کو اپنے ذمہ نہ سمجھا، پورے عالم کو اپنے ذمہ نہ سمجھا، آنے والے نسلوں کو اپنے ذمہ نہ سمجھا، تو دین کے جس شعبے میں لگ گیا اس کو کافی سمجھتا ہے، اور یہی امت کی جو نا زوال کی وجہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیل گیا، ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیل گیا۔ تو محنت میں ایک تو ذمہ داری کا احساس ہے، اور دوسری بات محنت میں تربیت ہے، تربیت ہے۔ محنت میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت ہے۔ تربیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینا، یہ تربیت کا خلاصہ ہے۔ معیت الہیہ کو حاصل کرنا، یہ تربیت ہے، اور یہ تربیت کا خلاصہ ہے۔ محنت دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، محنت بھی وہی ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں۔ دین آسمانی ہے، محنت بھی آسمانی ہے۔ دین محفوظ ہے، محنت بھی محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کہاں سے شروع کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پہلا مرحلہ تربیت ہے۔ اب تربیت کے 4 اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، عبادات، جاندار عبادات ہے، اور خدمت ہے، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ تربیت کے اعمال ہے، یہ نبوت کے اعمال ہے، یہ مخصوص ہے تربیت کے لیے، یہ منصوص اعمال ہے، یہ مسنون اعمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کو ان اعمال پہ ڈالا ہے، اور ان کا اتنا اہتمام کیا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر جاؤ، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، چاہے وہ قومی حیثیت کا آدمی ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے، چاہے وہ غلام ہے۔ 13 سالہ زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے لمبا دورانیہ ہے۔ اس میں اگر سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہمیں پوری 13 سالہ زندگی میں ان اعمال کے علاوہ باقی احکامات نہیں ملیں گے۔ باقی جتنے بھی احکامات بعد میں آئے ہمیں سب یہی اعمال ملیں گے، اور امت نے آگے جا کر کے 3 صدیاں ان اعمال کو چلایا۔ ان اعمال کی خاصیت ہے کہ جب ان کو بڑوں کی نگرانی میں کی جائے، قربانیوں کے ساتھ کی جائے، پابندیوں کے ساتھ کی جائے، یکسوئی کے ساتھ کی جائے، ان اعمال کی پابندیوں سے صفات پیدا ہوں گی۔ ہاں، دعوت دیں گے، پھریں گے، دعوت دیں گے، ایمان بنے گا، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اعمال کا شوق بڑھے گا، اعمال وجود میں آئیں گے، نیک اعمال وجود میں آئیں گے، اللہ محسنین کے ساتھ۔ دین کے لیے پھریں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، اللہ صابرین کے ساتھ۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ متقین کے ساتھ۔
تو تربیت کا خاصہ ہے کہ سب سے پہلے ان صفات کو حاصل کرو، اور اس کے یہی 4 اعمال ہیں۔ ان 4 اعمال کی پابندیوں سے 13 سال نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو انہی اعمال پہ ڈالا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ صفات پیدا ہوں گی، وہ صفات آدمی کو دین پر چلائے گا، دینی زندگی وجود میں آئے گی، عبدیت کی زندگی وجود میں آئے گی، معیت الہیہ حاصل ہوگا۔ جب عبدیت کی زندگی وجود میں آ گئی، معیت الہیہ حاصل ہو گیا، اب حکم یہ ہے کہ اب جانا تبلیغ شروع کرو۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تو نورانی قاعدہ ہے، الف با تا سا ح عین قاف، یہ قرآن نہیں ہے، وہ تو نورانی قاعدہ ہے۔ اس وقت تو صرف امت کو تیار کیا جا رہا ہے، تبلیغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تبلیغ تو اس دن شروع ہوگا جب ہمیں عبدیت کی زندگی ملے، معیت الہیہ کو ہم حاصل کریں، اللہ کو ساتھ لے، پھر جا کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ یہ دین ہے، اس پر مجھے کامیابی ملی ہے، تمہیں بھی ملے گی، جیسے صحابہ کرام نے پیش کی۔ اس دین کے اندر کشش ہے۔ جب یہ زندگی وجود میں آئے گی اور لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ اس دین کی طرف دوڑیں گے، دین کی طرف آئیں گے، پھر باطل جاگ جائے گا، ان کو روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، روک نہیں سکیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ پہلے چھال چلائیں گے اور پھر تشدد پر آئیں گے، روک نہیں سکیں گے۔ دین کے پھیلنے کے اسباب پیدا ہو جائے اور باطل اور باطل بے بس ہو جائے، باطل ان کے سامنے روکنا چاہے، بے بس ہو جائے، اس کو نصرت الہیہ کہتے ہیں۔ تو پہلے تربیت کا مرحلہ ہے، تربیت کے نتیجے میں عبدیت کی زندگی ہے، معیت الہیہ کی زندگی ہے، اب تبلیغ ہے، تبلیغ کے نتیجے میں دین پھیلے گا تو لوگ مخالفت کریں گے، اللہ ان کو بے بس کریں گے، پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، یا تو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا یا اللہ پاک عذاب کا جھاڑو پھیرے گا، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور سارا باطل اللہ کے سامنے مکڑے کی جالی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ترتیب نبوت پر امت کو تیار کرنا ذمہ داری کے ساتھ۔ تو محنت میں 2 چیزیں ہیں، ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت کرنا، اس کا عزم کرنا، ارادہ کرنا اور اپنے ذمہ سمجھنا، اور دوسری بات تربیت کے نتیجے میں معیت الہیہ کو حاصل کر کے اب محنت میں لگنا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو محنت کو نئے نبوت پر کریں گے تو نتیجہ ہوگا، ورنہ ہر آدمی دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہوگا، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑی استعداد ہے، وہ اس کو کافی سمجھے گا اور زیادہ کرنے سے اپنے آپ کو معذور سمجھے گا، اور یہی امت کی بیماری ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت میں لگنا اور پوری ذمہ داری سے محنت کو کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ختم نبوت، ایک ایک آدمی کو ختم نبوت سمجھانا، اس کی ذمہ داری سمجھانا، اس کی اہمیت سمجھانا اور اس کی عظمت سمجھانا۔ ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیل گیا۔ غلط محنت کیا ہے؟ کہ پیسہ کماؤ، اس پر سب کچھ لگاؤ، اور جتنا کما سکتے ہو کماتے رہو، راستے میں دین کا کوئی بھی عمل رکاوٹ بنے اس کو پھینک دو، اور دین کو مال والوں کا محتاج بناؤ، دین کو مال کا محتاج بناؤ۔ نماز رکاوٹ آئے چھٹی کرو، تبلیغ رکاوٹ آئے چھٹی کرو، سب سے پیسہ کماؤ، نہ گرمی کو دیکھو، نہ سردی کو دیکھو، نہ بارش کو دیکھو، کسی چیز کو مت دیکھو، بس پیسہ کماؤ، اس کا دوڑ لگاؤ۔ یہ ہماری غلط محنت ہے۔ اور صحیح محنت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کے 3 کام کرو۔ پہلا کام، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ محنت میں لگو، ایک ایک مسلمان کو ذمہ داری سمجھاؤ۔ دوسرا کام، ان اعمال کو پابندیوں کے ساتھ کر کے تربیت حاصل کرو، معیت الہیہ حاصل کرو۔ اور تیسرا کام، لوگوں کو غلط محنت سے توبہ کراؤ۔
تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے 4 مہینے لگا کر کے، سال لگا کر کے، چلا لگا کر کے، وقت لگا کر کے ایمانی صفات سیکھ لو، اپنے مقام پر آ کر کے ان ایمانی صفات کے ساتھ روزگار میں لگ کر کے اس روزگار میں دین دکھاؤ۔ تاجر تجارت میں دین نظر آئے، تاجر کی تجارت میں دین نظر آئے، زارع کی زراعت میں دین نظر آئے، مزدور کی مزدوری میں دین نظر آئے، اور کچہری میں دین نظر آئے، تھانے میں دین نظر آئے، جہاں جہاں ہمارے استعمال کی جگہ ہے وہاں پر دین نظر آئے، اور پھر انہی اعمال میں رہ کر انہی اعمال کو کرتے ہوئے اپنے روزگار کے ساتھ اپنی ایمانی کیفیات کی حفاظت بھی کرو۔ یہ مقامی کام ہو گیا، اور وہ اللہ کے راستے میں خروج ہو گیا۔ خروج میں تربیت بھی حاصل کرنا، لوگوں کی ذمہ داری بھی سمجھانا، ایک ایک کو محنت پر تیار کرنا، اور خود صفات حاصل کرنا، اور توبہ کرنا، لوگوں سے توبہ کرانا، یہ محنت ہے۔ اس محنت کے لیے ہم امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک امتی کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں، ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی ملک، کوئی جزیرہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آباد نہیں ہے، تو ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے، الحمدللہ تفصیل سے آپ حضرات نے باتیں سنی ہے، اب جو ہے نا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کا عزم کرے، ارادہ کرے، بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہے کہ پورے عالم میں ہم پھریں گے، پورے عالم میں جائیں گے، تو پورے عالم میں پوری زندگی کس کا ارادہ ہے؟ اور ترتیب بتا دی کہ زندگی کو تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمانی صفات حاصل کرو، لوگوں کو تیار کرو، پھر اپنے مقام پر آ کر کے دینی زندگی پیش کرو۔ بیوی کو چھوڑ دینا، دکان کو چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ دینا مقصود نہیں ہے۔ پہلے سیکھ لو، ایمانی زندگی سیکھ کر کے اس ایمانی زندگی کی ترتیب پر اپنے روزگار میں دین پیش کرو، اور دین لوگوں کو نظر آئے تو خود بخود لوگ دین کی طرف دوڑیں گے۔ تو کریں گے نا؟ تو اچھا بتاؤ کون کون تیار ہے؟ اب جو نق تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے، جو نق تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فرمائیے ماشاءاللہ، اللہ جزائے بتاؤ خیر جی۔ عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ جزاک بھائی یہ اجتماع اللہ، کے آخری نشست ہے، سارے کھڑے ہو جاؤ، واہ 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 واہ، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک کھڑے ہو اللہ جزاک اللہ، نام لکھاتے رہیے، اللہ جزائے خیر دے۔ بتاؤ جی، ماشاءاللہ بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے جی، اور فرمائیے ماشاءاللہ جی۔ نقد والے ارشاد فرمائیے، اللہ جزائے خیر دے۔ فرماؤ جی، فرماؤ۔ غلام غوث جی، کتنے؟ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اور فرمائیے جی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، فرماتے رہیے بھائی۔ عطا اللہ بھائی جی، 1 چلے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی، اور بھائی سلمان صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی، اور فرمائیے بھائی سیف اللہ صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی، اور فرمائیے بھائی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 15 جماعتیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی۔ بھائی نہیں کرو، کیا کر رہے ہو؟ عمران فاروق، محمد فاروق چلے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی۔ محمد شانی جی، چلے کے لیے اللہ قبول فرما دے، اللہ آسان فرما دے۔ بھائی کاشف صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی، اور فرمائیے ماشاءاللہ، نام لکھاتے فرماؤ رہیے جی، فرماؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی ارسلان، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی محمد جہانگیر صاحب ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ نجم الحسین جی، کتنے وقت کے لیے بھائی؟ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی شیر محمد صاحب 40 دن نقد، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی،
खान मोहम्मद साहब 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए जी। शेर खान 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। शहजाद सलीम हर साल 4 महीने, अल्लाह कबूल फरमाए। शाकिरुल्लाह 1 साल के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मोहम्मद अकरम जी 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए जी। भाई आमिर साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जिन्होंने नाम लिखा दिए भाई वो तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। भाई नज़ीर अहमद साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मोहम्मद आसिफ 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। भाई शाकिर साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई आमिर साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। सईद खान 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। साजिद खान 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मोहम्मद सुलेमान 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। नवाब खान 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। भाई फारूक साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मोहम्मद यूसुफ साहब 4 महीने के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, अब देखिए आप जितने साथी, अब सबसे दरख्वास्त ये है कि जिन साथियों ने नाम लिखाए हैं वो इसी वक्त जो है ना अपने हलकों में तशरीफ़ ले जाएं।